أجمعين ما بعد رب اشرح لي صدري. السلام عليكم. Welcome guys to our second session, second main session, course जिसके अंदर आप फिलोसफी एक को भूगोल भाई, वॉइस आपकी क्रैक जी हो रही है, कंप्लेंट भी आ रही everybody to our second session जिसके अंदर हम फिलोसफी को कंटिन्यू करेंगे. इस फिलोसफी के टॉपिक में जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया लास्ट क्लास में व्हाइट बोर्ड के ऊपर कि ये वाली फिलोसफी नहीं है जो आप सोक्रेटिस, अरिस्टोटल या फिर नीचे कांट इन सब की फिलोसफी जो है उस तरीके की फिलोसफी नहीं है. मैंने एक कनेक्शन बनाया था इस्लाम और फिर फिलोसफी के बीच में, और कुछ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन जो थे वो मैंने रेज किए थे, और उनको किस तरीके से आंसर किया जाता है, वो ग्रैंड स्कीमा के थ्रू जो है उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है, इन तमाम तर चीज़ों को जो है हमने देख लिया था. मतलब एक कंप्लीट ओवरव्यू जो है, कंप्लीट एक थ्रो डिटेल्ड इमेज के थ्रू जो मैंने बनाई थी, जिसके अंदर ना हमने कवर कर लिया, राइट. तो हमारा नेक्स्ट जो है आलम दुनिया है. ओके. और आलम बरज़ख ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये आपके नेक्स्ट प्रेजेंटेटर जो है आपको प्रेजेंट करेंगे. इसी तरीके से यौम क़यामह जो है ये भी जो है आपके नेक्स्ट प्रेजेंटेटर ही आपको प्रेजेंट करेंगे. आलम दुनिया जो है आज हमारा एक टॉपिक होगा जिसको हम ना थोड़ा सा डिटेल में कहें या फिर ना एक मॉडरेटली ना हम इसको गो थ्रू करेंगे क्या असल में ये दुनिया है, और फिर इसके रिगार्डिंग क्या बताया गया है हदीस में. और उसके साथ साथ जो है दो और सेशन होंगे जिसके अंदर जो है हेवन एंड हेल, जन्नत और फिर जहन्नम जो है इसके बारे में देखेंगे हम. क्योंकि जब हम फिलोसफी की बात करते हैं और उसमें जन्नत और जहन्नम ना हो तो वो फिलोसफी जो है मुकम्मल नहीं होती बिल्कुल. ओके. क्योंकि इंसान को जो है अपनी आखिरा से जो है सब कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग करना होता है उसको. जब वो करता है तब जाकर राइट डिसीजन जो है वो अपनी लाइफ में लेता है. तो अगर से इंसान ना अपनी लाइफ टाइम में वो एक बार भी अ, जहन्नम के ऊपर से मतलब ना एक चक्कर नहीं लगा लेता लिटरली. ओके. बिल्कुल इसी तरीके से तब तक ना वो बिल्कुल भी अपनी लाइफ को स्टेबल नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल. ओके. राइट आफ्टर जब बच्चे ना 12 एज क्रॉस करते हैं, 12 प्लस के जितने बच्चे होते हैं तो अर्जेंटली ना उनको एक चक्कर लगाना पड़ता है आपको जहन्नम के बारे में. उसके बारे में तमाम तर चीज़ें जो है बतानी पड़ती हैं. वो असल में जाकर जो है कोलाइड करता है उसकी प्रीवियस फिलोसफी के साथ. क्या थी वो कि लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट. हेवन, जन्नत, जन्नत के बारे में जो आपने सुबह ताला के बारे में बताया हुआ था, उसके साथ जाकर जब वो कोलाइड करता है तब जाकर जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर जहन में जाकर जो है कम्प्लीटली फिट होता है. तब तक पॉसिबल नहीं है. ओके. 12 प्लस 12 से पहले बिल्कुल भी हम हेल्थ की बात नहीं करते, उसके बाद ही जो है हम बच्चे को जहन्नम के बारे में तमाम तर चीज़ें बताते हैं. ओके. आज ना मतलब बहुत ही कम हो गया है कि जहन्नम की पनिशमेंट्स के बारे में बात करें, क्योंकि ऐसे ऐसे मतलब ना गुनाहों के बारे में ऐसे ऐसे पनिशमेंट्स हैं जिनके बारे में मतलब अब हम इंशाल्लाह आज ना उसी टॉपिक के ऊपर जो पीपीटी बनी है हमारी उसको हम ऊपर खड़े होकर करते हैं वो, क्योंकि बहुत सारे लोग खुद ही इन्वॉल्व होते हैं इन तमाम तर चीज़ों में. वो किस तरीके से मतलब ना इन तमाम तर चीज़ों को सुने. लेकिन ज़रूरी है फिलोसफी की जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हेल्थ के भी तमाम चार मामला को उसी तरीके से समझें जैसे हम जन्ना को समझते हैं कि जन्ना को बहुत ज़्यादा मतलब ना हाईलाइट करके बयान किया जाता है कि जन्ना के अंदर जो है ये है वो है, मतलब नहीं सो ऑन इसके लेवल्स रैंक्स वगैरह क्या होता है, अंदर जाने के बाद क्या होता है, कौन से रैंक में क्या होता है, मूवमेंट है उसी वक्त हमने हमारे जहन में ना वो पनिशमेंट जहन में आ जाएंगे और हम जो है उससे मतलब एक्सटेंड करेंगे वो काम करने से. ऑब्वियसली हम सब लोग वली नहीं है, हम सब इंसान हैं. कुल्लू बनी आदम खत्ताऊन, हम कंटिन्यूसली मिस्टेक्स करते रहते हैं. लेकिन फिर भी अपने आप को स्टेबल रखने के लिए ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को भी जो है साथ साथ समझाया जाए. ओके. समझा जाए. तो आलम अरवा जो हमने ख़त्म कर लिया, तो आलम दुनिया को जो हम थोड़ा सा डिटेल से आज देखेंगे, और हेवन एंड हेल्थ जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके 2 सेशंस में इसको हम कवर करेंगे. उसके बाद आपका आलम बरज़ख होगा और फिर यौम क़यामह. तो इस तरीके से आपका जो है
فلاسفی کا کمپلیٹ جو ایک ٹاپک ہے وہ ہم 5 to 6 سیشنز میں انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے. اور اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور پھر کیو این ایس میں اپنے سوالات کرتے ہیں. اوکے، یہ ٹاپک میں کنٹینٹ جو ہے میں آپ کو اتنا ہی دوں گا جس کے اندر سے آپ سوال نکال سکتے ہیں. اوکے، کیونکہ جب آپ سوال نکالیں گے تو کنٹینٹ اور زیادہ ملتا جائے گا. آل ڈیپینڈس آن، سوال نہیں پوچھیں گے تو کنٹینٹ جو ہے وہ جو ہمارے پاس تو ہے موجود لیکن آپ کو ملے گا نہیں. کیونکہ میں نے آپ کو اور وہ ڈیزائن کے اندر سے آپ کو آنسرس نکالنے ہیں. اوکے، یہ مطلب نا اس میں برین کی آپ کی نا ایکٹیویٹی مطلب ہوگی. تو آپ کا مطلب نا اگر تم کوشچن بتا آنسر بتا دو تو اسکول کی طرح ہو جائے گا وہ، جس کے اندر آپ کا برین بالکل بھی ایکٹیولی انوالو نہیں تھا. اوکے، تو آپ کو نا کوشچنس کے آنسر نکالنا جو ہے آنے چاہیے. اور پھر جو ایگزسٹنگ کنٹینٹ آپ کو دیا جا رہا ہے جس کے اندر نا بہت سارے مطلب نا جو کنیکٹنگ لنکس جو ہیں وہ مسنگ ہیں، وہ آپ کو تبھی ملیں گے جب آپ کوشچن کریں گے. اوکے، اٹس ریئلی نیسیسری کہ آپ لوگ جو ہے اس کی امپورٹینس کو سمجھیں اور پھر سوال کریں انشاءاللہ. اوکے، تو دس ول موو فارورڈ. تو اس پی پی ٹی کا جو ٹیبل آف کنٹینٹ ہے وہ انٹروڈکشن تھا، کریشن آف پین، عالم اروا، عالم دنیا اور عالم برزخ، یوم قیامہ. یہ گرینڈ اسکیما جو ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھ لیا تھا، یہ بھی ہم نے جو ہے کور کر لیا. اوکے، یہ کنٹینٹس ہیں پی پی ٹی. اوکے، دا ویری فرسٹ کوشچن جو ہے ہمارا یہاں پر جو آتا ہے، واٹ ڈیڈ اللہ کریٹ فرسٹ. اس کو ہم نے مطلب نا بہت اچھے سے دیکھا تھا پچھلی کلاس میں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کریٹ کیا. اوکے، اس کے الگ الگ اوپینینس ہیں. میں نے 2 الگ الگ ویب سائٹ کے لنک بھی شیئر کیا آپ کے ساتھ. obviously کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا، کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا. ڈیٹیلس ہے نا اس کے اندر کچھ چیزیں مینشن ہیں کہ اسکالرس کے کیا اوپینین. اوکے، اور کیوں وہ اوپینین. اوکے، تو جو مشہور 2 اوپینینس آتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک تو ہے کہ پین جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے سب سے پہلے جو ہے قلم بنایا اور پھر اس کو آرڈر کیا اکتب کہ لکھو. اس نے پوچھا کیا لکھوں میں، تو تمام تر چیزیں جو قیامت تک ہونی ہے. تو اس میں جو ہے ساری چیزیں لکھ دی، وہ جو ہے ریکارڈڈ جو ہے لوہے محفوظ میں ہے. اس کو پین جو تھا سب سے پہلے بنا اور پھر اس کی تمام تر چیزیں ریکارڈ کر دی، اور وہ کتاب کو ہم کہتے ہیں لوح محفوظ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے محفوظ ہے. تو زیادہ تر جو ہے مطلب اس حدیث کے اوپر رلائی کیا جاتا ہے کہ پین جو ہے سب سے پہلی کریشن. ایک موسٹ مطلب نا اگریڈ اپون اوپینین ہے. دوسرا اوپینین ہے بخاری کا جس کے اندر نا مطلب صحیح حدیث ہے کہ اوپر کی حدیث جو ہے اس کی کچھ چین میں نا مطلب ایشو ہے. تو اسقاط المصابی میں اس کو ضعیف ڈکلیئر کیا گیا، لیکن سنن ابی داؤد اور پھر ترمذی میں امام ترمذی اور پھر امام ابو داؤد جو ہیں دونوں نے اس کو صحیح کہا. اوکے، تو اس بیس کے اوپر اگر سے ہم دیکھیں تو یہ اوپینین جو ہے زیادہ صحیح فٹ ہوتا ہے مطلب اس ٹاپک کے اوپر. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں بخاری کی حدیث کی تو اس کے اندر جو ہے ایک ڈفرینٹ اوپینین دیا گیا کہ سب سے پہلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا، اور عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر جو تھا، پانی کے اوپر جو ہے وہ پلیس بھی تھا، مطلب پانی جو ہے اس سے پہلے موجود تھا. یہ ایک جو ہے ایک اوپینین. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اوپینینس ہیں، میں نے ان کو بالکل بھی مطلب کنسیڈر نہیں کیا. ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں ڈیٹیل سے. کچھ کا ہے مطلب نا جو پروبلی ریلیزم کا آ، جو ان کا عقیدہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ مانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے دا لائٹ آف پرافٹ، نور آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کریٹ کیا تھا. اور الگ الگ اوپینینس ہے اسکالر کے، ڈارکنیس اور پھر لائٹ جو ہے ان کو کریٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. یہ سارے جو الگ الگ اوپینینس ہیں، لیکن صحیح حدیث کے تھرو جو ہمیں 2 موسٹ ایتھینٹک اوپینینس ملتے ہیں وہی یا تو پین یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو ہے اس کو کریٹ کیا جو پانی کے اوپر. اور پھر اس کی نا ایک اچھی ایکسپلینیشن جو ہے ایک ویب سائٹ میں جو آپ کو شیئر کی ہے اس کے اندر بہت اچھے سے ایکسپلین بھی کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے سے ہی ایگزسٹ کر رہے تھے. اوکے، تو اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب عرش بنایا تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مستوی ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر عقیدے کی بات کر رہا ہوں میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے
कोई भी एक लिमिटेड बॉडी नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को अर्श की जरूरत पड़ गई उसके ऊपर जो है मुस्तवी होने के लिए। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। अर्श बनाने का जो मकसद था वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ग्लोरी और फिर माइट, अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो माइट है, पावर है, उसको जाहिर करने के लिए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अर्श को बनाया था। अर्श जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की सबसे बड़ी मखलूक है, सबसे बड़ी मखलूक। ओके, ये तमाम तर जो है जितने भी मतलब ना मखलूकात है उन सब को जो है सराउंड करती है अर्श। अर्श जो है वो सीलिंग है जन्नत की। अर्श के नीचे जो है जन्नत जो है असल में बनाई गई है। और उसके नीचे जो है नेक्स्ट हेवन, नेक्स्ट हेवन, नेक्स्ट हेवन, इसी तरीके से जो सात आसमानों की प्लेसमेंट हुई है। और वो सात आसमान इस तरीके से हैं कि एक सहरा है और एक सहरा में जो है एक छोटी सी जो है रिंग है। ओके, इस तरीके की एग्जांपल है, मतलब छोटी सी रिंग जो है वो हेवन वन है, तो हेवन टू जो है ये तमाम तर डेजर्ट है, बड़ा सहरा। इस तरीके की ना मिसाल बनाई गई है। तो ये सात हेवन ना एकदम कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह ऐसे बन जाते हैं, ऐसे बनते चले जाते हैं। ओके, बहरहाल मतलब यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस करने का मकसद ये था कि अर्श बनाने का अल्लाह ताला का जो मकसद था, इट वाज टू एक्सप्रेस द ग्लोरी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये नहीं था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को किसी जगह की जो है जरूरत पड़ गई कि वो अपने आप को उसके ऊपर मुस्तवी हो। अल्लाह ताला जो है अनलिमिटेड है। लिमिट जो है वो अल्लाह ताला को किसी भी लेवल के ऊपर जो है कैप्चर नहीं कर सकते। ओके, ये पॉसिबल जो है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खालिक और मखलूक में तो यही फर्क है, लिमिट और लिमिटलेस का। ओके, मखलूक जो है किसी ना किसी लेवल के ऊपर किसी ना किसी तरीके से उसके ऊपर एक लिमिट जो है आयद होती है, लेकिन खालिक के ऊपर बिल्कुल भी ये वाला मामला नहीं होता, वो लिमिटलेस होती है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात जो है क्योंकि वो लिमिटलेस है, उस वजह से हम जो है उसको कंसीव नहीं कर सकते, उसको कंप्रहेंड नहीं कर सकते। ये इनकम्प्रहेंसिव जो है एक तरीके से कॉन्सेप्ट है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को जो है कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते, ये पॉसिबल नहीं। अल्लाह ताला ने जो है इस तरीके की कोई कैपेबिलिटी इंसानी जहन में या फिर इंसान के पास जो है नहीं थी बिल्कुल। ओके, तो इस बहस में पढ़ना जो है बिल्कुल भी जो है एक नाइव डिस्कशन है, नाइव लिटरली। ओके, एक तरीके से ना बहुत ज्यादा नाइव डिस्कशन, क्योंकि जब आप डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं दो ही रास्ते हैं, या तो फिर आप वापस लौटें उसी जगह के ऊपर और फिर कहें कि आई बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आमन टू बिल्लाह। ओके, या फिर आप जो है गुमराही के रास्ता जो है आप पकड़े। आप दो ही जो है पॉसिबिलिटीज जो है इससे निकलती है। ओके, तो इस वजह से जो है ये वाली जो है इसमें जो है पढ़ना ज्यादातर जो है मतलब एक तरीके से सेंस नहीं बनाता, बिल्कुल भी इलॉजिकल है। और जो एथिस्ट ये क्लेम करते हैं कि खुदा के मतलब ना इन एट्रीब्यूट्स को वो छेड़छाड़ करते हैं और फिर टिकल करते हैं मुस्लिम्स को या फिर जो भी बिलीवर्स हैं, मोनोथिस्टिक रिलीजन के बिलीवर्स हैं, उनको टिकल करते हैं और फिर ना उनको इस इन तमाम सा मामलात में वो उलझा देते हैं। हालांकि एथिस्ट का जो बुनियादी आर्गुमेंट है वो इन अल्लाह सुब्हानहू तआला की एट्रीब्यूट्स के ऊपर, उसकी सिफात के ऊपर और फिर उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर, मतलब ना ये उनका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है। उनका तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये है कि खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तमाम तर चीजें जो है जिस तरीके से वो वजूद में आई हैं वो अपने आप ही आ गई। ओके, तो सब मतलब जो साइंस का कार्ड प्ले करता है वो खुद साइंसलेस है। ओके, कोई साइंस नहीं बनती उसकी। वो ये मानता है कि किसी ने मतलब ना समझ लें कि उनका गॉड फादर रिचर्ड डॉकिंस ने एक चुटकी बजाई थी और फिर कायनात जो है वजूद में आ गई, ये मानते हैं। ओके, ये उनका एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ओके, एथिस्ट जो है वो नफ्सियाती मरीज है, वो ये जान लें आप। ओके, जितने मुसलमान हैं जिनको बहुत ज्यादा शौक है, तो मतलब जो आपके पहचान में भी हैं जिनको बहुत ज्यादा शौक है मतलब ना एथिस्टों के साथ डिबेट करना, तो पहले जान लें कि वो नफ्सियाती मरीज हैं। उनकी कोई वैल्यू नहीं रखती, मतलब ना उनके कंटेंट में कोई वैल्यू नहीं है असल में। ओके, वो चीजों को मतलब ना वहां से उठाते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाते हैं और फिर कंफ्यूज कर देते हैं कंप्लीटली। तमाम तर मतलब ना चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाते हैं, एक जगह पुट करते हैं और फिर उसकी बिरयानी बना देते हैं। बस ये वाला मामला जो है चलता है चीजों के साथ। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग समझे कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के ऊपर उनसे
बात हो, जब भी बात हो उनसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के ऊपर, खुदा एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, ये ना उनका मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, इसी के ऊपर बात हो। ओके, बाकी चीजें जो है वो बाद में डिस्कस होगी। अगर बाकी चीजें में जाएंगे तो वो आपको जो है इसी तरीके से गुमराह करेंगे। इवन अगर से आपका कोई एक्स मुस्लिम तो कॉल्ड, उनका भी जो है मतलब ना उनसे भी आपका कोई पाला पड़े, ओके, तो उनसे उनके साथ भी जो है यही डिबेट होगी। तो जब भी डिबेट होती है ना तो जरूर जान लें फिलोसफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को पकड़ा जाए, कि सबसे पहले वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है क्या जिस बुनियाद के ऊपर आप और फिर वो जो है आपस में इख्तलाफ रखते हैं। अगर वो सॉल्व हो गया तो बाकी की छोटी चीजें तो वैसे ही सॉल्व हो जानी है वो। ओके, तो इस वजह से बहुत जरूरी है कि आप जो है उस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को पकड़ें, वहां पर सिर्फ बात हो, आगे किसी भी जगह के ऊपर बात ना हो। अगर से आगे जाकर बात करेंगे आप तो ऑब्वियसली वो आपको कंफ्यूज करके chaos में पुट करेगा और फिर आप खुद जो है उसमें पड़ जाएंगे कि ऑब्वियसली ये सही हो सकता है। ओके, इट्स इज नॉट बाय द वे। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्लास की जो है थोड़ा सा इसके अंदर हम रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको ग्रैंड स्कीमा, ग्रैंड डिजाइन ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला ने, जब अल्लाह ताला की फर्स्ट क्रिएशन हो गई तो आकिल मखलूक अल्लाह सुब्हान ताला की सबसे पहले क्या थी, आकिल मतलब इंटेलेक्चुअल बीइंग जो है वो क्या थी। अल्लाह सुब्हान ताला की सबसे पहली इंटेलेक्चुअल क्रिएशन जो है वो जिब्राइल अमीन, ओके, जिब्राइल अमीन। तो उनको क्रिएट किया अल्लाह सुब्हान तआला ने, उसके बाद जन्नत बनाई, जहन्नम बनाई अल्लाह ताला ने। और फिर यहाँ पर आप हदीस में देख सकते हैं कि जिब्राइल अमीन को ऑर्डर किया कि जन्नत देख कर आओ, कि जहन्नम देख कर आओ। जिब्राइल अमीन वाज ऑड कि उन्होंने मतलब ना जब जन्नत की बहुत ज्यादा तारीफ की और कहा कि कौन नहीं यहाँ पर आना चाहता, और जहन्नम देख के कहा कि ये तो इतनी बुरी जगह है, कौन यहाँ पर आना चाहेगा। ओके, और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि इसके रास्ते देख कर आओ। तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि रास्ते देखकर कि जन्नत का रास्ता तो इतना मुश्किल है, इतना कठिन है, यहाँ पर तो आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल। और जब जहन्नम का रास्ता देखा तो कहा उन्होंने कि ये तो ऐसा रास्ता है यहाँ पर नहीं आने वाला नहीं, जो इंसान नहीं भी आना चाहता वो भी यहीं पर आकर जो है गिरेगा। कितना आसान सा जो है रास्ता है, स्लोप रास्ता है कि आप ऊपर से गिरेंगे सीधे नीचे आकर जो है जहन्नम में गिरेंगे। इस तरीके का जो है रास्ता बनाया गया है जहन्नम, जहन्नम का। ओके, तो ये हदीस थी जिसको हमने देखा था। और फिर अगेन यहाँ पर जो है आप देखेंगे जो इसी हदीस की ना कंटिन्यूएशन है। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हेन वाज आदम अलैहिस्सलाम क्रिएटेड, हाउ इज मैनकाइंड डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ल्डली क्रिएशन, व्हाई वाज ही क्रिएटेड, व्हाई डू वी वर्शिप, ओके, क्या हमारा पर्पस है, why do we have to work towards Jannah? What is real intelligence? क्योंकि यहाँ पर हम एक देख लेते हैं और फिर इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं आप लोगों के थ्रू। जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास सुनी थी तो उसके फ्रेमवर्क में आप इन सब को आंसर करें इंशाल्लाह। ओके, कौन सुबह को जो अल्लाह ताला ने एक मकसद के लिए जो है क्रिएट किया था, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है तमाम सा दूसरी क्रिएशन से। ओके, खिलाफत के वो लिए। वाला जी। जो है वो अमानत है, वो अमानत। ओके, असल में ओके, इन्ना अरदना अल अमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा हमलहा अल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। ये जो आयत है सूरह अहज़ाब की जो मैंने पढ़ी, जी जी उसकी जी। डिटेल हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कस किया था। तो ये वाली जो अमानत है कि इंसान का असल में अल्लाह ताला ने दी थी, इस वजह से जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अकल है इंसान के पास, दैट या आई एग्री टू दैट, लेकिन ये वाला जो है प्राइम डिफरेंस है तमाम तर दूसरी क्रिएशन से और फिर इंसान। ओके, नेक्स्ट, व्हाई वाज ही जी जी क्रिएटेड, ऑब्वियसली उसका पर्पस जो है उसी के अंदर इंक्लूडेड है। जी जी, ओके, वो उसी के अंदर ही आ गया, अमानत। जी जी। why do we worship, or why do we have a purpose, why do we work towards them? Yes, ये वाला सवाल जो है उसका है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। Why do I want to have a because
ہم لوگ اس لیے عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ مخلوق ہیں، ہمارا کوئی خالق ہے، ہوں. اس لیے وہ پرپس، یس لاسٹ ہمارے کلاس پاس میں وہی پرپس ہے جو ہم لے کے آئے ہیں. جی لاسٹ کلاس میں تھے آپ؟ لاسٹ کلاس ہاں میں تھی. تو اس کے فریم ورک میں آنسر دیں اس کا آپ. آپ نے جو ابھی ایک ڈائریکشن دیا نا، تو وہ اس آیت کے ہی پرسپیکٹو میں جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تھا عالم ارواح میں، تو ہم نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اس دنیا میں آ کے وہ ایک مطلب اسٹرانگ فیلنگ رہتی ہے انسان کے اندر کہ ہم کسی اللہ تعالیٰ کو وعدہ کر کے آئیں، تو وہ جھکتا ہی ہے ایک مطلب اللہ تعالیٰ کے آگے، مطلب ایک رب کے آگے. اب ہاں یہاں پہ آ کے جو لوگ پہچان لیتے ہیں وہ تو اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، وہ انبیاء کے راستے پر چلتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہوتی ہے. اور جو لوگ نہیں پہچان پاتے ہیں تو وہ جھکتے تو ہیں. جھکنے کی جو فیلنگ ہے، جو ایک رب ماننے کی فیلنگ ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ تو رہتی ہے، لیکن وہ سامنے کچھ اور چیز رکھ لیتے ہیں یا کسی اور کو خدا مان لیتے ہیں، ان کی وہ چیز غلط ہو جاتی ہے. لیکن وہ فیلنگ تو اندر رہتی ہے ان کی، اور ان کا ایک پرپس بھی رہتا ہے کہ میں کسی کی بات مانوں. میرے اوپر ایک باس، مطلب ایک سپریم بینگ ہونا چاہیے. اور باقی مطلب وہ سب کے اندر یہ فیلنگ رہتی ہے کہ ہم کو ایک مطلب مرنے کے بعد کچھ ہونا چاہیے، ہمارے فیصلے ہونے چاہیے، یا جنت یا دوزخ. یہ تو ہر اس میں یہ چیز ہے، چاہے وہ سورگ نرک کہیں یا ہیون کہیں اور ہیل کہیں. تو یہ سب لوگوں کے اندر ہے یہ چیز. تو یہ اسی وعدے کا جو یہاں پہ ایک طرح سے پروجیکشن ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ یہ لگ رہا ہوتا ہے، بس یہ کہ راستہ کوئی صحیح پکڑ لیتا ہے اور کوئی نہیں پکڑ پاتا. ویری ٹرو. دو پوائنٹ آپ نے زبردست سلیکٹ کیے. یہ کہ انسان کو مطلب نا کوئی سپیریئر بینگ جو ہے چاہیے جو اس کو کمانڈ دے. مطلب بائی نیچر جو ہے انسان کے اندر نا ایک سلیوری ہے، یو نو ایک جی یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سائیکولوجیکل. ایک جی، مطلب کیا وہ ایک کہتے انیٹ فیلنگ انگرائنڈ ہے. مطلب اس میں. جی جی، ایک ہے اس میں، تو وہ چاہیے ہی رہتا ہے اس کو کہ وہ کسی کے آگے جھک جائے. یس. اور دوسرا پوائنٹ بھی آپ نے بہت اچھا مطلب نا مینشن کیا کہ الٹیمیٹ جسٹس جو ہے وہ سب کو ریکوائر ہے، سب کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے نا الٹیمیٹ جسٹس مل جائے. رائٹ. ایون فار دیٹ ہیومن بینگس پرے. اوکے. وہ سوال آپ مطلب آنسر آپ کا بہت مطلب ایگزیکٹ تھا. مطلب کوئی بھی انسان جب مطلب ایک شعور کے لیول پہ آتا ہے اور جب وہ خود سے یہ کویشچن مطلب اس کے ذہن میں کریٹ ہوتی ہے کہ میں اس دنیا میں مطلب کیوں آیا، ہمارا ایگزسٹینس کیوں ہے، مطلب اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا کو آخر کس نے بنائی. تو اس طرح کے جب کویشچن وہ خود سے کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ مطلب یہ ایک سمبل ہے، سائن ہے انٹیلیجنس کی. تو یہ مجھے لگتا ہے. واٹ از ریئل انٹیلیجنس؟ تو ریئل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹ گول کو پہچان لینا. تو الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ وہی پھر سے ہم واپس آئیں گے اسی جو ہم نے عہد الست کیا ہوا ہے اس کو اپنے ذہن میں لے آنا، مطلب اس سے جڑ جانا. انسان کی اصل انٹیلیجنس جو ہے تبھی ہے جب وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. اس طریقے سے جو ہے ان کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. اوکے. تو اسلام کے اندر جو ہے ایبسولوٹ مورالٹی ہے جس میں اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے. خیر اور شر کی مقدار جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے، وہ بدلتی نہیں ہے بالکل. لیکن جب ہم انسان کو دے دیتے ہیں اختیار، یہ جو ہے ریلیٹیو ہو جاتا ہے. انسان کو بنانے کا مقصد جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ. اب یہاں پر ایک سوال ہے، واٹ ڈیڈ وی ڈو بفور کمنگ ڈاؤن ٹو دس دنیا؟ ٹھیک ہے، ہم نے ایسا کیا کیا؟ تو اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ عالم ارواح ہے کیا. اوکے، سو اٹس اے بگننگ آف آور جرنی، اٹس اے ریلم ویئر وی یوز ٹو بی پریویسلی. اور وہاں پر ہمارے ساتھ ہوا کیا؟
ٹھیک ہے, اور ہم وہاں پر اگر موجود تھے تو ہم کس حال میں موجود تھے. ہم یہ بات سمجھے کہ یہ ہماری جو دنیاوی لائف ہے یہ ہماری سیکنڈ لائف ہے وین اٹ کمس ٹو جسمانی پریزنس. ٹھیک ہے, باڈیلی پریزنس ہمارا یہاں پر پہلی بات, سوری, دنیاوی لائف ہے, یہ روحانی پریزنس ہمارا سیکنڈ ہے, لیکن جسمانی پریزنس فرسٹ ہے. تو ہمارا روحانی پریزنس آلریڈی ایک ریل میں ہو چکا ہے جس کا نام ہے عالم ارواح. وہاں پر ہم روحانی پریزنس تھی ہماری, اور ہم خود شعوری تھی ہمارے پاس. وہاں پر ہم کو فری ول دے دی گئی تھی, لیکن ہم کس شیپ اینڈ سائز میں تھے وہ نہیں پتا. ٹھیک ہے, وہ نو بڈی ول ٹیل یو کہ کس شیپ اینڈ سائز میں تھے ہم وہاں پر, لیکن ہمارا وہاں پر باڈیلی پریزنس تھا نہیں تھا. کیا ہمارا وہاں پر روحانی پریزنس تھا؟ یس. تو اب جو ہمارا دنیا میں جو پریزنس ہے وہ دونوں ہے, روحانی پریزنس بھی ہے, جسمانی پریزنس بھی ہے. اب روحانی پریزنس ہمارا سیکنڈ ہے یہاں پر, جسمانی پریزنس ہمارا فرسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے ساتھ کچھ واقعہ ہوا عالم ارواح میں, وہ بہت بڑا ایونٹ ہوا ہمارے ساتھ عالم ارواح میں. ٹھیک ہے, تو وہ ایونٹ کیا ہے, ایسا کیا ہوا ہمارے ساتھ جو ہمیں یاد نہیں ہے, یا پھر یاد ہے لیکن شاید ہم اس پر زیادہ غور و فکر نہیں کرتے. تو ہم دیکھیں گے جو سوال ہم نے پیچھے چھوڑا تھا کہ میں کیوں اللہ کی عبادت کروں, اس کا جواب شاید اس چیپٹر میں انشاءاللہ ہم کو دیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے, تو آپ اب یہاں پر دو سینز امیجن کریے جو ہمارے ساتھ عالم ارواح میں جو ہوا تھا, جو واقعہ ہوا تھا, اس کو ہم نے وہ ایونٹ کو دو سینز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, پہلا سین اور دوسرا سین. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ سین کی طرف. تو واٹ ڈیڈ وی ڈو بفور کمنگ ڈاؤن ٹو دس دنیا؟ ٹھیک ہے, وی گیو allegiance ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. تو ہم نے عہد لیا ایک اللہ تعالیٰ سے. اب وہ عہد کیا ہے, کیا ہمیں اس عہد کے بارے میں پتا ہے, یاد ہے؟ تو لیٹس سی, یہ عہد ہے عہد الست. ٹھیک ہے, یہاں یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے 170 ورس نمبر 172, جہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو یاد دلا رہے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلی بار بنایا تھا تو ان کی پیٹھ سے سارے بنی آدم کو نکالا, اور ان سارے بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے ایک شہادت لی کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور ہم سارے بنی آدم یہی کہے کہ یس, ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوشن بھی کیا, دیکھو اب تم نے یہ عہد لے لیا مجھ سے, do not say that you have forgotten or you are not aware of this on the day of Qiyamah. تو یہ ہے ہمارا فرسٹ سین. ٹھیک ہے, so we have to now understand and correlate with our previous question کہ ہم یہاں پر آئے کیوں. میں نے تو سائن اپ نہیں کیا تھا, لیکن ایکچوئل میں ہم نے سائن اپ کیا تھا. یہ عہد ہم کو باؤنڈ کرتا ہے اللہ کی ربوبیت سے. ہم نے مانا تھا کہ اللہ ہمارے رب ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سوال ڈسکشن ہو سکتا ہے اس سوال پہ کہ کیا یہ ہمیں یاد ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کوشچن میں نے ایف اے کیوز میں ایڈ کیا ہے, تو وی ول ڈسکس دس ایٹ لینتھ اباؤٹ دس کوشچن. لیکن بولنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے عہد لیا تھا, اور جو مسنگ پزل تھا ہمارے پریویس چیپٹر میں کہ ہم کیوں عبادت کریں اللہ کی, وہ پزل یہاں پر جا کر پورا ہوتا کہ ہم نے عہد لیا تھا. اب جب عہد لے لیا تو پھر ریسپانسبلٹی بھی اٹھانی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ہمارا فرسٹ سین. اب آتے ہیں ہم دوسرے سین کی طرف. ٹھیک ہے, ہمارا دوسرا سین کیا ہے؟ ہم نے صرف ایلیجنس ہی نہیں دی اللہ تعالیٰ کو, ہم نے کچھ اور بھی کیا. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کیا, اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی امانت کو ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے, اب اس سین یہ سین آتا ہے سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 72. تو لیٹس لک ایٹ دس ورس ناؤ, جہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ indeed we offered the trust اور امانت to the heavens. ٹھیک ہے, پہلے امانت دی گئی, آفر کی گئی آسمانوں کو. ٹھیک ہے, پھر امانت آفر کی گئی ارتھ کو, زمین کو, ارتھ کو. پھر امانت کو آفر کیا گیا ماؤنٹینز کو, اور یہ سارے لوگ نے اس امانت کو لینے سے ریفیوز کر دیا. یہ سب پیچھے ہٹ گئے. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈر گئے, امانت کو اٹھانے سے یہ ڈر گئے, اور انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ ریسپانسبلٹی نہیں نبھا پائیں گے دنیا میں, اسی لیے انہوں نے ریفیوز کر دیا. لیکن ہم انسان,
ہم اس کو ایکسیپٹ کر بیٹھے. اور اللہ تعالیٰ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی امانت کو ایکسیپٹ کیا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک انسان ایک ظالم ہے اور جاہل ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر یہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں نوٹ کرنی ہوگی. کیا ہمارے ساتھ زبردستی کی گئی؟ کیا ہمارے ساتھ کسی طرح کی زبردستی ہوئی عالم اروا میں؟ کیا ہم پر یہ اگریمنٹ ڈالا گیا فورسبلی؟ جی نہیں, ہم نے سلیکٹ کیا کچھ. جی ایگزیکٹلی, یہ فورسبل ایکٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اینڈ when I'm saying یہ فورسبل ایکٹ نہیں تھا, تو میں کیوں کہہ رہی ہوں یہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آفر کیا, اور جب کوئی چیز ہم کو آفر کی جاتی تو ہمارے پاس ایک چوائس ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں. جب ہیونز, ارتھ اور ماؤنٹینس کو یہ آفر دیا گیا, انہوں نے ریفیوز کیا, لیکن ہم نے ایکسیپٹ کر لیا, تو ہمارے پاس وہ ایک چوائس تھی. تو اس چوائس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے, یا پھر آئی ہیو ناٹ سائنڈ اپ فار اٹ, میں کیوں عبادت کروں, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. یہ ہم ہماری حماقت ہوگی اگر ہم یہ سوال کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ اللہ کا فیور ہمارے اوپر. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک چوائس دی. It's all on us whether to accept it or not, but we said yes. Why did we say yes? کیوں ہم نے ہاں کی؟ کیونکہ ہم ظالم ہیں اور جاہل ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ایک بات اور نوٹ کرنی ہوگی ہمیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو آدم علیہ السلام کو پرفیکٹ نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام کو امپرفیکٹ بنایا گیا. کلو بنی آدم خطاؤن, ہم خطا کرنے والے ہیں, رائٹ؟ تو اب یہ خطا ہوئی ہمارے سے یا نہیں ہوئی, اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ پاؤں گی, لیکن ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے. What about those who will not be questioned in آخرہ؟ تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ ایسے کون سے لوگ کی بات کر رہے ہیں آپ جو آخرت میں جسے سوال نہیں کیا جائے گا. Who died in their childhood. I don't think ان سے سوال کیا جائے گا سمرا. وہ جو ایک یہ بھی حدیث آتی ہے کہ وہ لوگ ایک اپنے ماں باپ کے لیے جنت میں لے جانے کا راستہ بنیں گے. ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے پھر تو اس چیز کا, تو ان سے سوال نہیں کیا جائے گا. اوکے, یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ کوشچن ہے جو ہم ڈسکس کریں. ڈو وی ریمبر واٹ ہیپنڈ ان عالم ارواح؟ اوکے, نو وی ڈونٹ ریمبر. یہی تو ٹیسٹ ہے اصل میں, کہ جب ہم عالم ارواح سے دنیا میں آ جائیں گے تو یہ عالم جو دنیا ہے اصل میں یہ ایک ٹیسٹ کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر اب اگر ہم یہ سوال اپنی آڈینس سے پوچھے تو ہمیں مختلف آنسرز ملنے کے چانسز ہے. کوئی بولے گا کہ یہ ٹیسٹنگ پلیس ہے, کوئی بولے گا کہ دنیا فانی ہے, ختم ہونے والی چیز ہے, کوئی بولے گا کہ ایک بہت بیوٹیفل جگہ ہے جہاں پر ہم کو وقت کو یوٹیلائز کرنا ہوگا ٹو میک اٹ بینیفیشل فار اس ان دی اینڈ. اپنے ایک پرسپیکٹو ہوگا, ایک انسان کا اپنا نظریہ ہوگا دنیا کو دیکھنے کے لیے, رائٹ؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک آیت آتی ہے جو کہ ایک مکی آیت ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا میسج اسپریڈ کر رہے تھے انیشیل ڈیز میں, تب یہ آیت ریویل ہوئی تھی. جب لو طبقے کے جو لوگ تھے, جیسے کہ غلام ہو گئے یا پھر کوئی کسی کے پروٹیکشن میں ہیں, وہ لوگ جب اسلام قبول کر رہے تھے تو ان پر تشدد کیا جا رہا تھا, بہت بہت بری طرح سے ان پر ظلم کیا جا رہا تھا. تو اس دوران یہ آیت نازل کی گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کیا لوگ نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے اور ہمیں آزمایا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمارا ایک امتحان ہوگا, ہمیں آزمائشوں میں ڈالا جائے گا اور ہمیں پرکھا جائے گا کہ ہم کیا واقعی میں ایمان والے ہیں یا پھر ہم راستے میں ایمان کو چھوڑ دیں گے. آزمائشیں کچھ بھی ہو سکتی ہے. ایک دنیا ان اینڈ آف اٹ سیلف ایک آزمائش ہے ہمارے لیے,
کہ یہ ایک جگہ ہے جہاں پر ہم اپنے آپ کو پروف کرنا ہوگا. جو ہم نے ریسپانسبلٹی عالم ارواح میں اٹھائی ہے یہاں پر اس کا پرفارمنس گیج کیا جائے گا کہ ہم اس ریسپانسبلٹی کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ہمارے لیے آزمائش ہی ہوگی جہاں پر ہم کو دونوں چیزیں ملے گی ساتھ میں. آزمائشیں بھی ہوں گی اور پھر مشکلات بھی ہوں گی اور پھر آسانی بھی ہوگی ساتھ میں. لیکن اللہ تعالیٰ اب ہم کو کیسے جج کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو پگھلا کر ہمیں تپا کر ہمیں مشکلات میں ڈال کر ہی تو آزمائیں گے. اور ہم اپنے آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک انسان ہو کر انسان کو کس طرح سے گیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سیم چیز ہم نے بھی سیم چیز اپنائی ہے، رائٹ؟ جب کسی چیز کو آزمایا نہ جائے اس کی حقیقت کو سمجھنا مشکل ہوگا. تو کسی انسان کو اگر پرکھنا ہو تو ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، ہم معمولی حالات میں اسے نہیں سمجھیں گے. ہم ایسے ہی حالات میں اسے سمجھ پائیں گے یا پہچانیں گے جب ہم کوئی مشکل میں ہو، جب ہم پر کوئی مشکل طاری ہو، مشکل کا وقت ہو، تبھی ہمیں سمجھ آئے گا کہ میرا دوست سچا ہے یا جھوٹا ہے، یا کیا یہ میری واقع یو نو خیر خواہ ہے یا پھر بس اوپری دکھاوا تھا اس کا. تو معمولی حالات میں تو یہ ہم نہیں گیج کر پائیں گے، رائٹ؟ تو یہ مشکل حالات میں ہی ہم کو سمجھ آئے گا کہ بیسیکلی انسان کی حقیقت مشکل وقت میں ہی سمجھ آئے گی. تو یہ جو دنیا ہے وہ ایک ٹیسٹنگ پلیس ہے جہاں پر ہمیں آزمایا جائے گا کہ کون ایمان کو تھامے رکھے گا، کون ایمان کی رسی کو پکڑے رکھے گا اور کون چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے، تو ایمان، جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان کے 3 لیولز ہیں، ہم نے سیکھا ہے. پہلا لیول کیا ہے ایمان کا، اگر کسی کو یاد ہو تو؟ 3 لیولز ہم نے سیکھا ہے ایمان کے بارے میں. ایک ہو گیا اقرار باللسان، ٹھیک ہے، جو کہ بیسک ہے، ٹیسٹیمونی بائی ٹنگ. پھر ہو گیا کانفرمیشن بائی ہارٹ، تصدیق بالقلب جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر آخری جو لیول ہے، جو مین لیول ہے، وہ ہے ایکشنز بائی لم. ٹھیک ہے، جب تک ہم اپنے ایمان کو پریکٹس میں نہیں لائیں تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سو دا ڈیفینیشن آف ایمان از فرسٹ وی ہیو ٹو گیو اے ٹیسٹیمونی بائی ٹنگ، دین کنفرم اٹ بائی ہارٹ، اینڈ دین پرفارم ایکشنز بائی لمس. تو یہ ہمارے ایمان کے لیولز ہے، اور ایمان کا ایک کوئی میجر نہیں ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے میجر کریں. ایمان انکریز ہوگا، ڈیکریز ہوگا، اٹ ڈیپینڈز آن دا لیول آف ایکشنز دیٹ یو آر ڈوئنگ. آپ کے طرز عمل پر وہ مبنی ہوگا کہ کیا آپ کا ایمان زیادہ ہے یا کم ہے. تو یہاں پر یہی ٹیسٹ ہوگا، ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہوگا کہ ہم ایمان کی رسی کو تھامے رہیں یا پھر ہم اسے راستے میں چھوڑ دیں. تو اب ایمان کی رسی کو تھامے رہنے کے لیے ہم کو اپنے پرپس سے کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارا پرپس کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. آخر میں ہمارا پرپس تو یہی، ہم کو یہیں پر اللہ کے پاس ہی تو لوٹنا ہے. تو جب تک ہمارا پرپس کلیئر نہیں ہوگا، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اس پرپس کو اچیو کیسے کریں، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنا کر رکھنا ہوگا. کیونکہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ڈسٹریکشنز بہت ہے، بہت سارے ڈسٹریکشنز ملیں گے آپ کو آپ کے پرپس سے غافل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کو اس طرح دیکھیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت آزمائشیں آنے والی ہے. آزمائشوں کے علاوہ بہت ساری اللہ کی مدد اور آسانی بھی ہوگی، لیکن ہمارا ایمان جب ہی ٹیسٹ ہوگا جب ہم مشکلات سے گھیرے ہوئے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو جیسا ہم ایک انسان کو پرکھتے ہیں، اسی طرح اللہ بھی ایک انسان اور اللہ اور اس کے بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ اسی سے گیج کرتے ہیں کہ مشکل میں میرا بندہ میرے اوپر ایمان رکھے گا یا پھر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. یہیں پر ہمارا ایک ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ ٹیسٹ کو ہم پورا نہیں کر پائیں گے اگر ہم اپنے پرپس سے غافل ہو گئے تو. اور اگر ہم یہ بات نان مسلم سے کہیں، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایگریمنٹ جو ہم نے لی ہے اللہ سے عالم ارواح میں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. دو فطرہ کی آواز ان کے اندر بھی ہے، لیکن اگر وہ اپنے فطرہ کی آواز کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں تو یہ کنکلوژن پہ یا یہ فلسفی پر انہوں کبھی نہیں آئیں گے کہ یہ دنیا ایک انسان کے لیے ایک ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے.
تو یہاں پر ہم کو اپنی فلاسفی کو اس طرح درست کرنی ہوگی کہ یہ ایک پلیس ہے جہاں پر خوشحالی کے ساتھ ساتھ تنگ دستی بھی ہوگی، اور ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے آپ پر صبر کریں، ایمان ایمان پر قائم رہیں، اور اپنے پرپس سے آؤٹ آف ٹریک نہ ہو، اور جتنا ہو سکا اپنے آپ کو دنیاوی عیش و عشرت سے بچانے کی ہم کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہمیں آیت ملتی ہے اباؤٹ دنیا کی، ہم دنیا کو کس طرح سے دیکھیں، اور یہ ہمارے لیے کس طرح سے ایک ٹیسٹ بن سکتی ہے، اور ایک کس طرح سے ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے. اور اب ہم آتے ہیں دوسری آیت پر، جو کہ ہے ایک دنیا ایک بیوٹیفل ڈسیپشن ہے، ایک ایلیوژن ہے جو کہ ہمارے لیے کریٹ کیا گیا ہے، ہم کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے دنیا. اس میں بہت ساری آزمائشیں ہیں، تو ہم ان ساری آزمائشوں کو کیسے دیکھیں، کیسے پرسیو کریں، کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کریں. تو یہ ایک بہت بیوٹیفل آیت ہے جو جس میں یو نو کافی زیادہ حکمت ملتی ہے ہمیں. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا ایک ایسی شے ہے جو ختم ہونے والی ہے. اور اس آیت میں ہم کو فیزز آف لائف انسان کی دنیاوی زندگی کے جو ادوار ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کیسے کاٹتا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، تو انسان کے پاس علم ہے، نو ڈاؤٹ، ایوری بڈی ہیز گاٹ سم نالج کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. لیکن اگر کسی کے پاس پرپس کلیئر نہ ہو تو وہ اس کا علم اس کو کوئی کچھ فائدہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے، تو واقعی یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی زندگی چند دن کی رونق ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اگر ہم اس پر غور کریں تو ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں. اف یو ریٹروسپیکٹ اور اف یو ٹرائی ٹو انٹروسپیکٹ کہ اپنے دنیا میں اب تک کیا کیا ہے، تو بس ہم ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوڑ میں حصہ لیے ہوئے ہیں، اور ہمیں کچھ پتا نہیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. تو اگر ہمارا پرپس کلیئر نہ ہو، اگر ہمارے پاس دنیا کی کوئی بھی نالج بھی کیوں نہ ہو، اگر ہمارا پرپس کلیئر نہیں ہو، اور ہم اس کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں نہیں رکھ رہے ہیں، اس سے غافل ہو بیٹھے، تو پھر ہم یہ دنیا کو کبھی بھی سمجھ نہیں پائیں گے، اس کی فلسفی کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے، اور اس کو کس طرح سے دیکھنا ہے، اس کو کس طرح سے اپنے لیے بینیفیشل بنانا ہے، شاید یہ ہم کبھی نہیں جان پائیں گے. تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جان لو یہ دنیا بس کھیل ہے، تماشا ہے، لذت حاصل کرنے والی جگہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں جب کھیل کا ذکر آیا تو ایک ورڈ یوز ہوا ہے یہاں پر، اس کو ہم لعب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کھیل جس کو بیسیکلی پلے یا کھیل کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ایک کھیل ہے. تو اب مفسرین نے اس کو یہ بھی ڈرائیو کیا ہے کہ جب کھیل کی بات آتی تو ایک ہم فیز میں ہوتے ہیں اپنی لائف کے، جہاں پر ہماری سوچ و فکر صرف کھیل ہوتی ہے، جو کہ ہمارا بچپن ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ورڈ یوز کیا ہے آیت میں جو کہ ہے وَلَہْوٌ. ٹھیک ہے، لاہون ایک ایسی چیز ہے جہاں پر انسان کچھ ایسی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے جو اسے اپنے مقصد سے غافل کر دیتی ہے. اور یہ جب یہ ورڈ اس لیے یوز ہوتا ہے جب ہم جب ہمارا دل غفلت میں پڑ جاتا ہے کسی چیز میں یا پھر کسی سوچ میں، اور ہم کو اپنے مقصد سے ہٹا دیتا ہے، تو تب یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. اور ہم بس صرف دنیا میں لگ جاتے، دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کھیل اور یہ جو لعب اور لہون ہے، یہ ہم بیسیکلی ہمارے چائلڈہڈ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بس وی جسٹ وانٹ ٹو ہیو فن اینڈ انٹرٹینمنٹ، اور کوئی چیز کی فکر نہیں، کھانا بھی نہ تو چلے گا، بس مجھے چاہیے کھیل، مجھے چاہیے فن. یہ ایک فیز میں ہوتے ہیں ہم شروعات میں. پھر آتے ہیں ہم دوسرے فیز کی طرف جو کہ ہے زینت کا فیس، جہاں پر ہم اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے میں لگ جاتے ہیں. فزیکل اپیئرنس ہمیں بہت میٹر کرتی ہے. یہ فیز بیسیکلی ہمارا ٹین ایج فیز ہے، جہاں پر انسان بس ظاہری سجاوٹ میں لگ جاتا ہے، سنگار میں لگ جاتا ہے. اسپیشلی دس ہیپنس ود ٹین ایج گرلس. They would want to have, or they would want to follow each and every trend that is going around. تو اس چکر میں اگین پھر سے ہم اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. بچپن میں تو بس کھیل کود میں ہی رہتے ہیں. اگر اتنا زیادہ اگر ہم کھیلیں گے کودیں گے کچھ کچھ ایک سنجیدگی اگر ہمارے پاس نہیں ہوگی تو پھر بہت مشکل ہے آپ کو میچورٹی ایک صحیح ایج میں آنا بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. تو دیر از آلسو سیئنگ رائٹ ٹو مچ از ٹو بیڈ. ہاں وہ ہے ہمارا فیس کھیل کودنے کا ہی فیس ہے, لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ ایک سنجید جو آپ کو میچورٹی شاید حاصل نہ ہو ایک کریکٹ ایج میں. اور جب زینت کا معاملہ آتا ہے تو اب اتنے اس میں مشغول ہوتے ہیں کہ بس ہم کو اچھا دکھنا ہے ہر کسی کے ساتھ ایک ٹرینڈ میں چلنا ہے. یہ بس ایک فالز اپیئرنس ایک فساد اپنے اوپر لگا کر ایک معاشرے میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اسی میں ایک فیز میں ہم اٹکے ہوئے رہتے ہیں ایک ٹین ایج لائف میں. پھر ایک ہمارے زندگی میں ایک اور ایک فیز آتا ہے جہاں پر ہم اپنے چیزوں پر فخر کرتے ہیں. تفاخر کا ورڈ استعمال ہوا ہے یہاں پر. کوئی بھی چیز جو ہمارے پاس ہے اور کسی اور کے پاس نہیں ہے اس چیز پر ہم فخر کرنے لگتے ہیں. میوچل بوسٹنگ. جیسے کہ کسی کے پاس مال ہے, دولت ہے, اس کے اوپر فخر کیا جاتا ہے. حالانکہ وہ مال و دولت ان کی نہیں رہتی ہے, ان کے باپ دادا کی دولت پر وہ فخر کرتے ہیں. اور پھر اپنے علم پر فخر کرتے ہیں, یا پھر اپنے ڈگریز پر فخر کرتے ہیں, یا پھر اپنی عبادت پر فخر کرتے ہیں. وہ ایک فیز ہوتا ہے انسان کا جو کہ ایک 20-30 کے ایج کے دوران میں رہتے ہیں ہم وہ فیز میں, یا پھر 35 کے بیچ میں بھی ہم وہ فیز سے گزرتے ہیں. پھر ایک ورڈ یوز ہوا ہے تکاثر, جس کو ہم کثرت سے ڈرائیو کرتے ہیں, جہاں پر انسان کمپٹیشن میں ہوتا ہے ایک دوسرے انسان سے. کس چیز کا کمپٹیشن؟ مال و دولت جتنا ہو سکے بٹوریں, اور اولاد جتنی ہو سکے اتنی زیادہ اولاد وہ پائیں. تو یہ ایک 2-3 فیسز ہے جو ہر انسان ایک یہ فیسز سے گزرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بس چند دن کی ہیں, یہ وقتیائی چیزیں ہیں, ایک دن ان ساری چیزوں کو ختم ہونا ہے. اور ان سب کی مثال کیا ہے؟ ان سب کی مثال بارش کی جیسی ہے. ٹھیک ہے, وہ کنٹینویشن ہے آیت کا, جہاں پر ایک کسان اگر کھیت لگایا اور اس کا کھیت سبزہ ہو گیا تو وہ کسان کو فائدہ پہنچائے گا, اور کسان اس کھیتی سے بہت خوش ہوگا. لیکن جیسا جیسا وقت گزرے گا وہ سبزہ اپنی وہ رنگت چھوڑتا ہوا چلے جائے گا. اب وہ اپنے اختتام تک پہنچے گا آہستہ آہستہ. وہ خشک ہو جائے گا آخر میں اور زرد ہو جائے گا. اور یہاں پر یہ ایسی مثال ہے جو ہماری لائف کے جو ادوار ہے اس سے ریلیٹیبل ہے. ہماری جو لائف کے ادوار ہے ہم بھی اسی دور سے گزریں گے. ایک ٹائم آئے گا جب ہم اپنی پیک پر ہوں گے, اور پھر ایک ایسا بھی ٹائم آئے گا جب ہم پورے اپنے اختتام تک پہنچ جائیں گے اور کچھ بھی ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. آخر میں بس ہم ایک ایسی بیکار چیز بن کر رہ جائیں گے جو نہ کسی کو فائدہ دے سکیں گے نہ ہی ہم کسی کو نقصان پہنچائیں گے. تو یہاں پر اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے یہ دنیا ایک ختم ہونے والی شے ہے, اور ہمیں اس میں زیادہ اپنے آپ کو انڈلج نہیں کرنا ہے. جتنا زیادہ آپ دنیا میں مشغول ہو جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو یہ کہیں پر بھی پھرا کر آپ کو چھوڑ دے گی. آپ کو اس سے کہیں سے بھی کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اگر آپ اپنے مقصد کو بھول گئے. تو ہمارا کام یہاں پر یہی ہے کہ ہم دنیا کو اسی طرح دیکھیں کہ یہ ایک ختم ہونے والی چیز ہے, اور جتنا ہو سکا میں اس دنیا کو اپنے آپ کے لیے کس طرح فائدے مند بناؤں. ٹھیک ہے, تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بھی ذکر کیا ہے, جہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آخرت میں تو صرف 2 ہی چیزیں ہونی ہیں, یا تو اللہ کی سزا ہوگی یا تو اللہ کی رضا ہوگی. اگر آپ نے اپنے اعمال پر فوکس نہیں کیا, اپنے اعمال کو درست نہیں کیا دنیا میں, تو اللہ کے سزا کے مستحق ہوں گے آپ آخرت میں. اور اگر ہم اس دنیا کی زندگی کو اپنے لیے بینیفیشل بنایا تو آخرت میں ہمارے لیے اللہ کی مغفرت ہوگی اور اللہ کی رضا ہوگی. تو پھر یہ بھی ایک یہاں پر ہمیں ایک کنکلوژن ملتا ہے کہ ہم یہاں پر دنیا کو کس طرح سے دیکھیں, کیونکہ آخرت کا میٹر ہے. the only thing that we will be looking for is our آخرت, کی
ہم آخرت میں کہاں رہیں گے, اینڈ ہمارا کیا ہوگا, وہی تو ہمارا پرپس ہے. اور جو ہماری اصل زندگی ہے وہ ہماری آخرت کی ہی زندگی ہے. اگر آپ دنیا کی زندگی کو سوچنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو یہی سمجھ آئے گا کہ یہ بہت چھوٹی سی زندگی ہے. اور دنیا کا جو ورڈ ہے, جو روٹ ورڈ ہے, وہ آتا ہے ادنا سے. تو ادنا مطلب ایک تھنگ وچ از آف لو کائنڈ, جس کی حیثیت حقیقت بہت حقیر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت چھوٹی سی زندگی ہے, اس کی کچھ زیادہ خاص ویلیو نہیں ہے. لیکن ہاں, اگر آپ اس کو یوٹیلائز کریں ٹو دا بیسٹ وے پاسبل تو شاید آپ کی کچھ بات بن پائے گی آخرت میں. اور ہم جو بھی یہاں پر ہمارا طرز عمل ہوگا, یا چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو, وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوگا. ہم یہاں سے ایک بار اگر یہاں سے رخصتی لے گئے تو جو بھی ہمارے اعمال ہوں گے, یا تو جو بھی اچھا ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوگا, جو ہمارے برے اعمال ہے وہ بھی ہمارے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوتے رہیں گے قیامت تک. اور یہ بھی ایک ہمیں سٹوریز دیکھنے کو ملتی ہے, رائٹ, حابل اور قابل کی. جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا, تو جب تک آخرت تک جو بھی قتل ہوں گے وہ سارے قتل کا پنشمنٹ قابل کے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا قیامت تک. تو جو بھی ہمارے ڈیڈز ہوں گے اس کا اجر ہم کو قیامت تک ملنا ہی ملنا ہے. تو ہم یہاں پر جو بھی عمل کریں, میک شور کہ ہم ایسے عمل نہ کریں جس سے ہماری آخرت کو نقصان ہو. تو اگر پھر یہ کنٹینویشن آف حدیث, یہ آیت یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کی یہ عیش و عشرت میں مشغول ہو گئے اور یہ دنیا کی جو عیش و عشرت آپ کو آخرت سے غافل کر دے, تو دنیا آپ کے لیے اور کچھ نہیں, بس ایک دھوکے کا سامان ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف ایک ڈیلیوژن ہے, ایک وقتیائی انجوائمنٹ کے لیے. اگر آپ دنیا میں دنیاوی چیزوں میں مشغول ہو جائیں گے تو پھر بس ایک آپ کے لیے دھوکہ ہے یہ آخرت کی زندگی کے لیے. تو اس دنیا کو ہمیں بہت ہی احسن طریقے سے یوز کرنا ہوگا. جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں, میک شور کہ وہ عمل ہمارے آخرت کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو اور یہ ہمارے لیے بینیفیشل ہو. کیونکہ یہ جو ساری چیزیں ہیں جو کیا بولتے ہیں اسے, اچھائی برائی جو بھی ہے, جو صحیح ہے غلط ہے, اور جو ہمارے عمل ہوں گے صحیح اور غلط, وہ سارے ہم کو اپنے پرپس سے جوڑتے ہیں. جس طرح کا ہمارا عمل ہوگا اسی طرح کا ہمارا اینڈ بھی ہوگا. تو اگر ہم اپنے عمل کو اپنے پرپس سے نہیں جوڑیں گے تو یہ دنیاوی زندگی آپ کے لیے بس ایک دھوکہ ہوگی اور کچھ نہیں. تو یہی ہے کہ ہمیں اس کو اسی طرح سے دیکھنا ہوگا. جتنا ہو سکے ہم اپنے اعمال کو درست کریں دنیا میں, تبھی جا کے کچھ بات بن پائے گی. یہ بات سمجھنے والی ہے. اگر سمجھ جائیں گے تو بڑے لیول کے اوپر جو آپ اپنے ایفرٹ جو ہیں پٹ کر سکتے, اسپیشلی بچوں کو اگر آپ ایکسپلین کر دیں گے تو ماشاء اللہ آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے وہ والے کام جو وہ کریں گے. اوکے, تو انشاءاللہ یہاں پر نا میں کنکلوڈ کرتا ہوں سیشن کو. اب یہ کوسچنس جو ہیں ہم ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو تمام سے پارٹیسپینٹس کے ساتھ جو ڈسکس کرتے ہیں. So the first question is, why do we have suffering bloodshed in dunya? Who wants to go first? شاید قرآن کی آیت ہے یا پھر حدیث ہے کہ میں تھوڑا سا ابھی اس وقت کنفیوژن ہو گیا مجھے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے یا حدیث ہے. تو خیر میں بتا رہی ہوں, بتانے کی کوشش کر رہی ہوں اس کا جواب, کہ جب ایمان والے لوگ جو ہیں وہ وہن مطلب کا شکار ہو جائیں گے اور دنیا میں انصاف قائم نہیں کر پائیں گے, مطلب خود کی ان چیزوں سے, دنیا سے محبت اور موت کے ڈر سے, تو پھر دنیا میں بہت بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی.
اور جیسے کہ ابھی آج کل ہو رہی ہے تو اس لیے یہ شاید اب آگے آپ بتائیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. Okay, so it was very something close to the answer. اور کوئی صبا قیصر. like why do we have suffering bloodshed in دنیا according to me like یہ آزمائش ہے, like اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے انسانوں کو, لائک مطلب کہ آزمائش کے تھرو, آزمائش کے تھرو وہ مطلب دیکھتے ہیں کہ کتنا ایمان ہمارا پکا ہے, لائک دس. سر ایکچولی مجھے ایک کوشچن تھا اس کے الگ, لائک آپ نے جو دین اور دنیا کے بارے میں بتایا, دین اور دنیا بیلنسنگ ٹائپ, سر جیسے کہ میرا تھنکنگ یہ تھی پہلے کہ لائک دین کے تھرو ہم بیلنس کر رہے دنیا, لائک دین ہمیں سکھاتا ہے, ہمارا اسلام سکھا رہا ہے کہ ہمیں کیسے دنیاوی کام مطلب کیسے اس سے ڈیل کرنا ہے, تو یہ میری تھنکنگ ہے. تو آپ نے لائک جیسے دین اور دنیا کا جو کانسیپٹ بتایا تو اٹ لائک بٹ کنفیوز می, لائک میری جو تھنکنگ تھی کہ لائک ہم اپنی دنیاوی کے جو کام ہے, دنیا کے جو کام ہے ہر چیز میں مطلب اسلام کے تھرو ہم اس کے تھرو لائک ورک کریں. تو سر لائک اس میں وہی تو میں نے بتایا تھا کہ میں نے کہا آپ کو کہ آخرہ سے ہم ریورس انجینئر کرتے ہیں دنیا کے تمام تر کاموں کو, رائٹ. کہ اگر سے آپ دنیا میں کوئی کام کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے اس کا آخرت میں اس کا فائدہ ہونا ہے یا پھر نقصان ہونا ہے. فائدہ ہونا ہے تو آپ کا وہ کام کریں گے, نقصان ہونا ہے تو آپ وہ کام نہیں کریں. اور میں نے یہی بتایا آپ کو کہ دنیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ امپلیمنٹ کریں گے اپنے ریویژن کو. آپ نے کر لیا تو آپ پاس, آپ نہیں کر پائے تو آپ فیل. اوکے, بس اتنی سی بات. اوکے, پاس کا مطلب کر لیا کا مطلب یہ ہے کہ اس ایفرٹ پٹ کرنا اس چیز میں. اوکے, اگر سے آپ نہیں کر رہے تو آپ جو ہیں مطلب اس مقصد سے جو ہے آپ پیچھے ہو جائیں گے آپ. اوکے, یو کینٹ ایکسپٹ دی مرسی آف اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب آپ کس طریقے سے سمجھ رہے تھے؟ آپ نے کیا سمجھ لیا تھا جب میں نے بتایا تو کیوں کنفیوژن ہو گئی تھی آپ کو؟ سر مجھے تھوڑی لائک کنفیوژن ہوئی تھی اس کانسیپٹ میں, لائک تھوڑا ورڈس میں کچھ کنفیوژن ہو گئی تھی. اچھا, میں نے اس وجہ سے کہا نا کہ دنیا اور دین کو نا جب بیلنس کرنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں, ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ مطلب نا پیسے بھی کمائے, وہ امیر بھی بنے, وہ فیم بھی کمائے, اور پھر صرف آخرت کی نمازیں پڑھ لیں, وہ دعا کر لیں, روزہ رکھ لیں, وہ حج کر لیں, وہ مطلب نا اس طریقے سے نا ان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے چلا جائے. اوکے, یہ کمپلیٹلی مطلب نا ایک فالس نوشن ہے, اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. اوکے, دنیا اور دین کو جو ہے ہم ساتھ ایک ہی پگڑے کے پر نہیں رکھ سکتے. اوکے, کیونکہ آخرت جو ہے وہ ان ایسنس بہت زیادہ وے کرے گا اپنی, مطلب نا اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے. ان دونوں کو بیلنس کرنے کی کوئی بات ہی نہیں بنتی. اوکے, دنیا کو جو ہے ہم ایک مطلب نا یہاں پر میں آپ کو سرکل بنا کر دکھاؤں کہ ایک سرکل جو ہے نا آخرہ کا, اس کے اندر ایک دنیا آ جاتی ہے. اوکے, تو یہاں پر ہم جو ہے دونوں کے کنیکشن کو دیکھتے ہیں. اوکے, یہ دونوں کا کنیکشن ہے, مطلب ریورس انجینئر کر کے تمام تر ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں یہاں پر, اور ریلیجن کو ہم یہاں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں, تب جا کر نا اس کی سینس بنتی ہے. ورنہ پھر اگر آپ یہ کہیں گے, مطلب نا آپ یہ کہہ رہے ہیں ایسے بنا رہے ہیں یہ دنیا اور پھر آخرت, اوکے, دو پگڑے بنا رہے ہیں دنیا اور آخرت, دونوں کو ایک ہی لائن میں نہ ہونا چاہیے, ایسے کہہ رہے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. اوکے, یہ دونوں ہی جو ہیں آپس میں آؤٹ وے کر جاتے ہیں, مطلب ایک وہ کنسیڈریبل اماؤنٹ آف ویٹ سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یس سر. جی اسما وغیرہ سے. جی السلام علیکم. یہ جو آپ نے پہلا کوشچن ہے کہ کیوں سفر کر رہے ہیں یا بلڈ شیڈ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ دنیا میں, تو مجھے ایسا لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے نا کہ تم بہترین امت ہو اور تم نکالی گئے ہو لوگوں کے لیے, اور پھر ہماری زندگی کام رکھا ہے کہ ہم نیکی کو حکم دیں اور برائی سے روکیں. تو جب ہم اپنی رسپانسبلٹی جس چیز کے لیے پرپز کے لیے تم کو نکالا کہ وہ نہیں کرتے ہیں تو اس کے
अगेंस्ट में ये काम होता है कि इंसान सफर करता है और कत्ल गारत होती है उसकी, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं पा रहा है, मतलब नहीं निभा रहा है इस दुनिया में रहकर जिस ट्रस्ट के लिए वो भेजा गया, मतलब जिस पर्पस के लिए भेजा गया, कि जुल्म से रोके। तो ये मुझे लगता है कि इसका आंसर है मेरा। दैट समथिंग वेरी क्लोज, वो भी एक रीजन है, सही बात है। उसके पीछे का भी एक रीजन था, वो आप बताएं। आलम अरवा के टॉपिक से आप रिलेट करें इसे। हाँ, तो वो अमानत ही तो है जिसको हमें इस्टेब्लिश करने के लिए अमानत उठाई थी, मतलब अमानत कुरान ही तो है। तो और अल्लाह ताला ने मुझे वो टूल भी दिया है कि अल्लाह ताला को पहचान। इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ। सबसे पहले तो हमने फिलोसफी की जब शुरुआत की ना, तभी इनिशियली हमने पढ़ा ये कि फरिश्तों ने अल्लाह सुब्हान व तआला से सवाल किया खल्क आदम के वक्त कि ऐसा क्यों कि आप ऐसी मखलूक को पैदा कर रहे हो जो खुरेजी करेगी और करप्शन फैलाएगी, फसाद करेगी। तो फरिश्ते इस बात से वाकिफ थे कि ये जो खल्क अल्लाह का ये थोड़ा सा नटोरियस है। तो अल्लाह ताला ने हमारे खल्क के अंदर थोड़ा सा एक पार्ट हमारा ऐसा भी है जो मिस्चीवियस है, और इसको फिलोसफिकल एस्पेक्ट से ही देखा जाएगा तो हमारी नफ्स जो है उसके अंदर एक शर का हिस्सा भी है, शर का मादा भी है, जो हमें ऐसी चीज़ें करने पर आमादा करता है कि हम बुराई करें या कुछ गलत काम करें। और ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने अभी भी रेफ़र किया इस सेशन के दौरान कि हाबिल और काबिल का वाला जो वाक़या था उसको रेफ़र किया, तो उसके अंदर ये था कि किसी चीज़ की वजह से जो भी मतलब वो इवेंट रहा कि उसके अंदर कत्ल कर दिया एक भाई ने दूसरे भाई का। अब यहाँ से ये सिलसिला चल रहा है अच्छाई और बुराई का, सही और गलत का। तो इस दुनिया के अंदर ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंट है, रहेंगी आखिर आखिर टाइम तक। तो सफरिंग क्यों है? जब अच्छी चीज़ें होती है तब इंसान खुश भी होता है, जब बुरी चीज़ होती है इंसान सफ़र भी करता है। तो हमारे पास जब मेजोरिटी है, इस दुनिया की आबादी बहुत बड़ी है, तो बहुत सारे लोग अच्छे कामों में लगे हैं और बहुत सारे लोग बुरे कामों में लगे हैं। तो जो बुरे कामों में लगे हैं उनके लिए सफरिंग्स आ रही है, मतलब वो दूसरों के लिए परेशानियां खड़े करे, तो बाय डिफ़ॉल्ट लोग सफ़र करें। जैसे आज हमारे पास बातिल अदियान है, अलग अलग दीन है, अलग अलग इज़म्स की शक्ल में, कैपिटलिज्म की शक्ल में। तो कुछ लोग हैं जिनसे जो इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, पर बाकी मजबूरन दूसरे लोग जो इसमें पिस जाते हैं। रही बात है तो लोगों की तरफ से है। और हमने फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक चीज़ कवर की है कि जो ये दुनिया है वो आजमाइश की जगह है, और हमारा जो मेन मकसद है इसको अगर हम पर्पस से हट जाएंगे तब हमें जो सफरिंग है वो वाकई में सफरिंग लगेगी। लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान शरीफ के अंदर फरमा रहे कि दुनिया के अंदर आपको सफ़र तो करना है, लेकिन उस दौरान जो आपको हासिल करना है उस सफरिंग के थ्रू, वो ये है कि आपको अपने रब को पहचानना है, उसकी माननी है, उसको उसको फॉलो करके इंशाल्लाह आपको फलाह तक पहुंचना है। तो जहाँ कहीं भी हम लोग अपने पर्पस से हटते हैं, द मोमेंट वी like move our side from our purpose, we get away from our purpose, is the moment we it is the moment when we keep this दुनिया, जिसका रूट वर्ड अभी हमने सुना कि अदना है, अदने से मतलब जिसकी बहुत कम, जिसकी कीमत बहुत कम है, जिसकी कीमत अल्लाह ने मच्छर के पर से भी कम कर दी है। तो उस चीज़ को हम लोग हाई रिगार्ड्स में रखेंगे तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे परेशानियों का, सफरिंग का वो बायस बन जाएगा। तो जैसे हमने अलग अलग फलसफी भी और भी हमको चीज़ें पता है, बुद्धिज्म पता है, सब पता है, तो ये लोग क्या करते हैं, मटेरियलिज्म से अलग हो जाते हैं। तो जो कोई भी इस दुनिया को कम जानता है, कम आंकता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो पर्सन या वो शख्स इस सफरिंग को सफरिंग नहीं मानता है, हालांकि वो इस सफरिंग को अपनी निजात का बायस मानता है कि वो इस चीज़ से इंशाल्लाह जब निजात पा लेगा तो अल्लाह के यहाँ पे फला पाएगा इंशाल्लाह। आई होप दैट मेड सेंस। समरा, आपका कुछ सवाल है यहाँ पर? क्या ये हमारी फितरत में नहीं है कि हम डोमिनेंस चाहते हैं अपना, हम जहाँ भी हो? Because Adam was created as खलीफा। जी, डोमिनेंस तो देखिए हमारी फितरत में है ही कि हम चाहते हैं कि हम डोमिनेट करें हर चीज़ में, लेकिन डोमिनेशन भी अगर आपको पॉजिटिव डोमिनेशन को हम मुसलमान को बिलीव करना चाहिए कि हम पॉजिटिवली डोमिनेट करें चीज़ों में, जैसे कि डोमिनेशन इन चैरिटी हो गया, डोमिनेशन इन सीकिंग नॉलेज हो गया, डोमिनेशन इन
ڈوئنگ رائچیس ایکٹس ہو گیا, جہاد فی سبیل اللہ ہو گیا. اگر آپ اس میں ڈومیننس کو لا لیے تو وہ ایک پراپر ایک اسلامک فلسفی کو ہم فالو کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اگر آپ کچھ اور ڈومیننس کی بات کریں, اگر نیگیٹو فیسز آف لائف میں ڈومینیٹ ہونا چاہیں تو پھر وہاں پر ہم نے پھر اپنی فلسفی کو کرپٹ کر لیا ہے. تو یس, ہمارے اندر وہ ارج تو ہے, ایز اے ہیومن بینگ ہمارے اندر وہ ڈومیننس کی ارج تو ہے, کیونکہ ہم کو خلافت کے لیے بنایا گیا. تو وہ ڈومیننٹ نیچر ہر انسان میں پایا جاتا ہے, لیکن آپ اس ڈومیننس کو کس طرح سے دیکھیں, پازیٹیولی دیکھیں, نیگیٹیولی دیکھیں. تو اب جب تک آپ پازیٹیولی نہیں دیکھیں تو آپ فلسفی آپ کی درست نہیں رہے گی. ایک واقعہ یہ بھی ہوتا ہے, رائٹ, سیرت میں مجھے ایک واقعہ یہ یاد آ رہا ہے, بیٹل آف تبوک میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صحابیوں کو کہ جس کے پاس جو بھی مال ہے لے کر آؤ, تو سارے صحابی اپنے حساب سے جو بھی بن پڑا وہ انہوں نے لایا. اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آدھی پراپرٹی, اپنا آدھا مال لایا, اور اس ٹائم پہ انہوں نے بہت مال اکٹھا کر رکھا ہوا تھا, اینڈ ہی واز ویری کانفیڈنٹ کہ انہوں نے ہی زیادہ مال لایا ہوگا. نو ڈاؤٹ انہوں نے زیادہ مال لایا تھا, لیکن جب سب صحابی نے اپنا مال لایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تم نے کتنا مال لایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آدھا مال لایا ہے اور آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے رکھا ہے. اور جب ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سارا کا سارا مال لے کر آیا ہے. حالانکہ ان کا مال کوانٹٹی میں تھوڑا تھا, لیکن وہ جو کوالٹی تھی کہ انہوں نے پورا مال لایا, وہ ڈیفائن کرتی ہے. تو ویٹیج ڈیفائنس کہ آپ کا یہاں پر کیا ہوگا. دو عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے چیریٹی میں, لیکن جب بات آئی ویٹیج کی تو ویٹیج میں ابو بکر نے بازی مار گئی. تو یہاں پر بھی ایک ڈومینیشن کا ہمیں ایک لیسن ملتا ہے کہ یس, آپ ڈومینیٹ رہیں لیکن صحیح چیزوں میں ڈومینیشن دکھائیں, نہ کہ غلط چیزوں میں. تو دوسرا سوال ہے, ہاؤ ڈو وی اسکیپ فرام دا کلچز آف دنیا. اسکیپ کا تو یہاں پر کوئی آپشن نہیں ہے. اف یو ہیو سائنڈ اپ یو ہیو ٹو فیس اٹ ناؤ. تو اس کا تو جواب یہی ہوگا کہ اسکیپ تو کوئی نہیں کر پائے گا. کوئی انبیاء اسکیپ نہیں کر پائے دنیا کی آزمائشوں سے, تو پھر ہم کیا چیز ہے. تو ہمیں تو اس کو فیس ہی کرنا ہوگا. اور پھر اگلا سوال یہ ہے کہ از بینگ اے بیسک مسلم انف. جی اسما بتائیے, آپ اگر یہ سوال آپ کے پاس آئے گا تو آپ کس طرح سے ہینڈل کرو گی اس سوال کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. No, it is not like enough to be a basic Muslim. کیونکہ بیسک مسلم میں وہ ہم جو اللہ کا عہد ہے وہی نہیں پورا کر پاتے ہیں. کیونکہ مطلب نارملی اگر دیکھا جائے تو بیسک مسلم کی مینٹالٹی بس 5 ارکان سے شروع ہوتی ہے اور 5 ارکان پہ مطلب اس کے ارد گرد ہی گھوم کے ختم ہو جاتے ہیں. جی But when we see the purpose which gave by Allah subhanahu wa ta'ala, we have to do much more. Means like قربانی مانگتی ہے ایکچولی. ہر چیز کو جب آپ قربان کرتے ہو تب اتنا مطلب زیادہ آپ مطلب نا جیسے نفس کی قربانی ہو گئی, مطلب ہر چیز سے زیادہ اللہ, تو وہ چیز ہم میں فی الحال مطلب نہیں ہے. مطلب امت مسلمہ میں اس کی کافی کمی دکھتی ہے. تو وہ تو چیز نہیں ہے انف. صرف بیسک مسلم ہونا از ناٹ انف. جی جی بالکل صحیح اسما. جی گوہر بتائیے. ہم کو ہر چیز میں پرفیکٹ اور ہائی کوالٹی کی چاہیے, لیکن ہم جب مسلم ہونے کی بات کرتے تو بیسک کیوں ہونا چاہیے ہمیں. ہر جگہ ہمیں کیا چاہیے, ہائی کوالٹی, برانڈیڈ کپڑے چاہیے, جی ہر چیز برانڈیڈ چاہیے. تو پھر مسلم کیوں بیسک ہونا چاہیے ہمیں, اس میں بھی برانڈیڈ بنے نا. صحیح ہے.